सूरतुल बकरा की आयत नंबर 228 के अंदर ये इरशाद फरमाया कि वल मुतल्लकातु यतरब्बसना बिअनफुसिहिन्ना सलासता कुरू, कि तलाक याफ्ता औरतें अपने आप को रोक के रखें 3 कुरू यानी 3 तोहर तक। इसका सादा मफहूम यह है कि 3 महीने तलाक याफ्ता औरत की इद्दत बनती है। तो इस मुद्दत का तयन अल्लाह ने अपने पाक कलाम के अंदर वाज़ेह फरमा दिया है। लिहाजा इससे कम मुद्दत के अंदर अगर निकाह दोबारा कर लिया जाए तो शरई एतबार से वो नाजायज़ होता है। फतावा जात के अंदर हम अगर आते हैं तो उसके अंदर भी इस्लामी तारीख़ के अंदर जो सबसे अहम तरीन फ़िकी अहकामात जिसके अंदर मौजूद हैं, जिसे फतावा आलमगीरी कहते हैं, फतावा हिंदिया भी कहते हैं, उसके किताबुल तलाक के बाबुल इद्दत के अंदर भी तलाक याफ्ता औरत की जो इद्दत है वो 3 महीने जिक्र की गई है। इसके अलावा दुर्र मुख्तार के बाबुल इद्दत के अंदर भी तलाक याफ्ता औरत की इद्दत 3 महीने ही लिखी गई है। तो कुरान और सुन्नत की रोशनी में और फुक़हाए किराम के अक़वाल की रोशनी में ये बात वाज़ेह है कि तलाक याफ्ता औरत की इद्दत 3 महीने है, इससे कम की गुंजाइश बिल्कुल नहीं होती। ये आपने सुना, और ये वो बात है जो इन्होंने की है, जो कुरान और अल्लाह ताला के अहकामात की जो वज़ाहत की है कि मेरा ख़्याल में कि हमारे मुल्क को कौम में रहने वाले गरीब हों या अमीर हों, वो जाने अनजाने में इस चीज़ को फॉलो कर रहे होते हैं। उसमें उनको बताना नहीं पड़ता कि इद्दत का इतना वक्त है, आप ना करें, क्योंकि ये एक हमारा कल्चरल वैल्यू है और माशरे में ये एक्सेप्टेबल बात है। कभी किसी घर में नाउज़ अल्लाह ना करे, अल्लाह रहम करे, कभी ऐसा वाक़या हादसात तलाक़ के होते रहते हैं, और हमने देखा है कि उन्होंने कभी भी जल्दबाजी नहीं की, चाहे वो गरीब घर है चाहे अमीर हैं। मैंने तो यही देखा है कि वो इसको इस तरह से मनवान फॉलो करते हैं कि जिस तरह हमारी एक सोसाइटी का ये हिस्सा है। अब बात आ जाती है कि इस केस की, मैं आपके सामने आज ना मज़लूम बन के नहीं आया हूँ। मैं इसलिए मज़लूम बन के नहीं आया हूँ, आपको मज़लूम जो हैं मैं उनका भी हाल दिखाऊंगा और आपको सुनाऊंगा कि मुझे समझ नहीं आ रही कि जब अल्लाह ताला का कुरान पाक में फरमान है कि उस वक्त तक औरत रुकी रहे एक मुद्दत तक, तो क्या जल्दी पड़ी थी कि हमें क्या ज़रूरत पड़ गई थी इनको कि 39 दिन का हमने साबित कर देना कि 39 दिन में फटाफट निकाह कर लें। अगर वो इस कुरान पाक की इस आयत को मान लेते तो आज जो उनकी वकला की फ़ौज है, जिसमें सलमान अकरम जाजा साहब और सलमान सफदर साहब और इतनी फ़ीसें लेते होंगे, और जो लड़ाई जंग लड़ रहे हैं कि साबित करना है जी 39 दिन की इद्दत होती है, तो इसकी ज़रूरत ही ना महसूस होती। वो रुक जाती आगे क्या महीने बाद उसकी इद्दत ख़त्म हो जाने थी, महीना सवा महीने बाद, उसके बाद निकाह कर लेती। ये रीज़न ज़रूरत क्या पड़ी उनको कि एक तो निकाह कर लिया। जो मेरा घर टूटा या नहीं टूटा मैं उसकी बयान नहीं करूँगा आपसे, मैं सिर्फ इस बात पे हूँ कि अगर आपको इतनी जल्दी थी उसकी कौम को वजह तो बता दें कि आपने एक निकाह 1 जनवरी को कर लेते हैं जो कि इद्दत की मुद्दत पूरी होने से पहले है, फिर उसको गलत बयानी करके छुपाया क्यों गया? उसको क्यों ये बताया गया आवाम को कि ये गलत है? बल्कि जिन्होंने ये न्यूज़ ब्रेक की थी, उमर चीमा थे मेरा ख्याल जी, उमर चीमा साहब जो जियो के साथ थे मेरे ख्याल उस वक्त, उन्होंने ये ख़बर दी। उनके ख़िलाफ़ पीटीआई वाली पार्टी पैमरा में गई कि ये शख्स नाजायज़ बातें कर रहे हैं, गलत ख़बरें फैला रहे हैं, हमारा कोई निकाह नहीं हुआ। पैमरा में उनकी कंप्लेंट है, आप रिकॉर्ड चेक कर लें कि वहाँ पे है कि नहीं। और इसकी वजाहत टीवी पे भी ये मुजरिम ने मुलजिम ने की कि जी मैंने अभी तक कोई निकाह नहीं किया, मैंने तो रिश्ते की प्रोपोजिशन भेजी हुई है। और ये मैं शुड हैव शो देम दिस, ये पीटीआई वाले उनकी जो सेंट्रल सेक्रेटेरिएट का लेटर है डेटेड 7 जनवरी। पहले को निकाह हुआ,
7 جنوری کو وہ ڈینائی کر رہے ہیں کہ ایسا کوئی نہیں ہوا، نکاح ہوا ہی نہیں ہے، اور یہ صرف ہمارے خلاف اور بچوں کو خراب کرنے کے لیے یہ کوشش کر رہے ہیں، اور یہ عمر چیمہ کی یہ بات ہے۔ اگر آپ چاہیں تو میں آپ کے سامنے یہ رکھ سکتا ہوں، اس کی آپ کاپیز لینا چاہیں تو لے لیں۔ اب کیا مجبوری کیا تھی؟ کیوں اس طرح کیا گیا؟ اتنا بڑا مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ جی ایک پرائم منسٹر، اس لیول پہ آدمی، اور وہ قوم کے ساتھ جھوٹ بول رہے، فیملی والوں کے ساتھ جھوٹ بول رہے، جس خاندان کو اس نے اتنا ادب کا مقام سمجھا ان کے ساتھ جھوٹ بول رہے، اور اسے کسی نے آج تک غلط نہیں کہا۔ جو ساری 4.5 سال سے برا بھلا کہا گیا وہ ہمیں کہا گیا کہ یہ غلط ہیں، انہوں نے یہ کر دیا۔ اسے تو سب نے مبارکیں دی تھیں، کسی نے اسے نہیں سوال کیا، آج تک کوئی سوال نہیں کر رہا کہ آپ نے غلط بیانی کیوں کی اور آپ نے کیوں دوبارہ کیا۔ اس کے بعد پھر دوسرا موقع آ گیا جی کہ اب انہوں نے ایک نکاح اور کیا 18 فروری کو، جس کے گواہ آپ کے سامنے انہوں نے بتایا بھی ہے، مفتی صاحب بھی ہیں۔ دوبارہ کیوں کرنا پڑا؟ کوئی چیز غلط ہوئی ہے تو دوبارہ کیا۔ تو اس کو جھوٹ کو اس طرح چھپا کے اگر ہمیں یہ مثالیں دیتا ہے کہ ویسٹرن کنٹریز میں یوں ہوتا ہے، ویسٹرن کنٹریز میں یوں ہوتا ہے، اس کے آئیڈیلز ہیں، تو ویسٹرن کنٹریز میں اگر ایسا کوئی چیز پکڑی جائے تو وہ تو یا تو استعفیٰ دے دیں گے اور وہ ہر چیز سے فارغ ہو جاتے ہیں۔ ادھر ہم صرف مثالیں دے رہے ہیں، یہ حرکت انہوں نے کی تو آج تک یہ ایڈمٹ نہیں کر رہا، نہ ان کے وکلاء اٹینڈ کر رہے ہیں، بلکہ وہ صفائیاں دے رہے ہیں کہ جو 39 دن کا ہے، آپ 39 دن کا ایک ججمنٹ لے کے بیٹھے ہیں۔ کیا اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کے خلاف اگر کوئی بات ہو گئی ہے کسی مخصوص سچویشن میں تو اس کو پریسیڈنس بنا دینا ہے کہ پوری قوم کے لیے آپ لیگلائز کر دیں کہ اب جو مرضی چاہے اب وہ 39 دن میں بھی کر سکتا ہے کیونکہ جی ججمنٹ آ گئی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ ڈائریکٹ اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں۔ میں آج صرف یہاں پہ بیٹھ کے اپنی صفائی دینے نہیں آیا، مجھے ڈر لگتا ہے اس قوم کے لیے کہ ہم حالت رحم میں ہیں، ہم اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کے بالکل ڈائریکٹلی مترادف کام کر رہے ہیں، اور پھر اس کو کور اپ بھی کر رہے ہیں، اور ہر طریقے سے اسے پولیٹیکل ایشو بنا کے رکھ دیا گیا کہ جی پولیٹیکلی اس کو ختم کرنا چاہ رہے ہیں۔ وہ تو اللہ تعالیٰ چاہے گا تو ہو جائے گا، نہیں چاہے گا تو نہیں ہوگا، لیکن ہم بحیثیت قوم ہم جا کس طرف رہے ہیں؟ میں جگانا یہ چاہ رہا ہوں کہ ہم کبھی نماز پہ سزا ہے کہ آپ نے نماز نہیں پڑھی سزا دیں گے، روزے پہ نہیں ہے۔ ایسے معاملات پہ چھوٹے چھوٹے ایشوز پہ جو مورل ہمارے کلچرل چیزیں ہیں جو معاشرتی بہتری کے لیے ہیں اس میں سزائیں رکھی کیوں گئی کہ یہ معاشرے کو بہتری کی طرف رکھتا ہے۔ فیملیز میں لڑائیاں نہیں ہوتی، فساد نہیں ہوتے۔ یہ جو عدت کا رکھا گیا یہ اس لیے ہوتا ہے کہ اس میں ہو سکتا ہے کہ ان کی ریکنسیلیشن ہو جائے، ہو سکتا ہے یہ 2 گھر دوبارہ بس جائیں۔ یہ اس لیے تو نہیں ہوتا کہ فٹافٹ گزارے اور جلدی سے کر لے۔ میرے ساتھ ہمیں جب یہ علم ہوا، میرے ڈائیورس 14 نومبر کو میں نے ڈائیورس دی سے، اور بچوں کو میں نے 1 دسمبر کو میں نے بتایا کہ میں نے ڈائیورس دے دی ہے۔ بچے روئے کہ بابا یہ نہ کرتے، میں کہا بیٹا اب حد سے بات گزر گئی تھی۔ 24 دسمبر کو میرے کزن کی شادی میں میں نے وہاں پہ اس نے میرے سے پوچھا کہ آپ مسز کا، میں کہا یار میری ڈائیورس ہو گئی ہے۔ وہ بات اندر عورتوں میں میری والدہ تک پہنچی، اسی رات وہ ہاسپٹل ایڈمٹ ہو گئی 24 دسمبر کو، اور 1 مہینے کے بعد 24 جنوری کو شی ایکسپائرڈ، فوت ہو گئی ہاسپٹل میں۔ میں ہاسپٹل میں تھا تو اس کا بھائی، بشرا بی بی کا بھائی 3-4 جنوری کو نکاح کے بعد آ کے میرے پاس کھڑا ہے، والدہ کی میری طبیعت پوچھنے آیا ہے۔ تو میرے بھائیوں نے کہا کہ تمہیں پتہ ہے کہ تمہاری بہن کی طلاق ہو گئی ہے؟ اسے پتہ ہی نہیں تھا کہ طلاق ہو چکی، اس سے یہ نکاح کے تو بات کی بات ہے، اس کے گھر والوں کو علم نہیں تھا کہ ڈائیورس ہو چکی ہے، جبکہ میں اپنے بچوں کو بتا چکا ہوں۔ 1 جنوری کا نکاح کا ٹوٹل ڈینائل تھا۔ زلفی بخاری کے میسیجز ابھی میرے فون میں ہیں
جہاں پہ وہ قسمیں اٹھا رہے ہیں کہ میاں صاحب ایسی کوئی بات ہوئی نہیں ہے، ایک پروپوزیشن تھی ہم نے وڈرا کر لی ہے، تو پورے قوم کے سامنے جھوٹ بول رہے ہیں اور ہم سارے اس کی بات مان رہے ہیں، اور سوشل میڈیا اس کو اس طرح کور اپ کر رہے ہیں کہ جیسے وہ تو بالکل صحیح ہے، اس گھر نے ان کو خراب کر دیا۔ مجھے اپنے گھر کی کوئی نہیں ہے، اللہ مالک ہے، یہ اس قوم کے ساتھ ہوا کیا ہے؟ ہم ایسے لوگوں کو، ایسے کیریکٹرز کو ہم لاتے ہیں آگے کہ آئیں، بالکل جی آئیں، بہت بڑے ہیرو ہیں آپ، ان کے مورل کیریکٹرز تو دیکھ لیں، اسی کا ٹرکل ڈاؤن افیکٹ نیچے ہونا ہے نا۔ کہ آج میں پچھلے ہیئرنگز میں نے شاید بتایا تھا کہ میرا تعلق پاکپورن شریف سے ہے، وہاں سے لوکل 2 لائرز میرے پاس آئے، تو میں نے ویسے ہی پوچھا تو بتا رہے ہیں میاں صاحب پچھلے سالوں سے اس قدر یہ عام ہو گیا ہے کہ لڑکیاں گھروں سے اپنے بچوں کو، میاں کو چھوڑ کے بھاگ جاتی ہیں، وہ نکاح کرتی ہیں کورٹس پہ جا کے، لائرز ان کی ڈائیورس کراتے ہیں، لائرز ان کے نکاح کراتے ہیں اور پھر واپس آ کے اسی گاؤں میں رہ رہی ہیں، اور بچے ادھر ہیں، میاں کو پتہ ہی نہیں کہ ڈائیورس ہوگی اور وہ نیا میاں کر کے بیٹھی ہیں۔ یہ اتنی کامن ہو گئی ہے۔ تو میرے پاس ہے کہ جی وہ لڑکی ہماری واپس لے کے دے۔ میں کہا یار کس طرح واپس لے کے دے، اس نے تو نکاح کر لیا۔ کہتے ہیں جی ہمیں تو یہ بھی نہیں پتہ کہ طلاق ہو گئی ہے۔ یہ چیزیں، ہر اچھائی کا اور ہر برائی کا ٹرکل ڈاؤن افیکٹ ہوتا ہے۔ اگر اوپر بھلائی ہے تو وہ نیچے تک جائے گی، بھلائی نیچے سے کبھی اوپر نہیں آئے گی، نہ برائی نیچے سے اوپر آتی ہے۔ لیکن بہرحال یہ چیزیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا تھا۔ کچھ اور باتیں کہ اب یہ جو 39 دن کی عدت کے پیریڈ پہ جو اتنا زور ان کے وکلا لگا رہے ہیں، اور ایک جی سپریم کورٹ کی ججمنٹ کو ہر جگہ ہر کورٹ میں پیش کر رہی ہے، دیکھیں جی 39 دن میں ہوگی، اور بھائی اس کے حالات نمبر 1 یہ ایسے ہوں گے کہ 39 دن میں ہو سکتی ہوگی، کوئی ایسی بات ہوگی، کوئی میڈیکلی کچھ ایسا ہوا ہوگا، آپ اس کو ایسے کروا کے آپ پورے ملک میں لیگلائز کروانا چاہ رہے ہیں کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کے خلاف 39 دن میں بھی کر لو تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وداؤٹ اینی میڈیکل بورڈ، وداؤٹ اینی میڈیکل کوئی اس کے لیے بغیر ہم ایک سب کو لائسنس دے رہے ہیں کہ آپ کروا لیں۔ یہ تو میرا خیال ہے کہ نہایت ہی ایک شرمندگی کی بات ہوگی۔ اب یہ 3 ججز کا ویسے جو میں نے سنا ہے کہ یہ جو جس کیس پہ بارے میں یہ بات کرتے ہیں وہ اوور رول ہو چکا ہے، اس کے بارے میں ظاہر سب زیادہ وضاحت کرنا پسند کریں گے، یا کیونکہ یہ سبجیکٹس میٹر ہے، میں اس پہ زیادہ بولوں گا نہیں۔ باقی اس کے علاوہ جو ان کو ضرورت محسوس ہوئی کہ جی 1 جنوری کو چھپ کے کرنا ہے اور اس کے بعد دوبارہ نکاح کرنا ہے، جو دوبارہ ہوا اس میں بھی وہی لوگ، گواہ بھی وہی، نکاح خواں بھی وہی دوبارہ پیش ہو رہے ہیں، اور وہ اپنے اپنے بیانات عدالت میں بھی دے چکے ہیں، اور وہ بھی آپ کے سامنے جلدی آ جائیں گے۔ اب میں صرف یہ سوچ رہا ہوں کہ اگر شریعت کا معاملہ واضح ہو چکا ہے تو ہم اسے تو پس پش ڈال رہے ہیں، اور ہر لاجک، ہر دلیل کو سامنے لا کے پریزنٹ کرنے ہیں صرف اس لیے کہ کیس جیت جائیں۔ یہ ہار یا جیت کیس کی نہیں ہے، یہ ہار یا جیت میری یا اس کی نہیں ہے۔ اس میں آپ اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات سے ڈائریکٹ ٹکر لے رہے ہیں، اور مجھے ڈر ہے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ میں نے ان ینگسٹرز کو دیکھا ہے، ان کو پتہ ہی نہیں اس بات کا، ان کو نہ کسی نے بتایا ہے کہ یہ ہوتا ہے، اس میں شریعت کیا کہہ رہی ہے، قرآن پاک کیا کہہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم کیا ہیں۔ ہم اپنی مرضی کے مطابق اگر یہ سب کو اتنی آزادی، اگر یہی آزادی ہے تو پھر اللہ ہی حافظ ہے اس قوم کا۔ اور یہ ہو نہیں سکتا کہ ہم اگر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے ہیں، دل سے ماننے والے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ اسلامک ریپبلک آف پاکستان ہے، تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایسے قانون ہم ان کو ایسے اجازت دے دیں؟ میرا ضمیر گوارہ نہیں کرتا، اور میرا نہیں خیال کہ عوام کا بھی ضمیر گوارہ کرے گا، اس قوم کا ضمیر گوارہ کرے گا۔ میں آپ سے یہی درخواست کروں گا کہ آپ بھی میری آواز، میری باتیں آپ بھی سنیں اور پہنچائیں تو صحیح، لوگوں کو باخبر تو کریں۔
ہم نے ان کو صرف انفارم کرنا ہے، ہدایت دینا نہ دینا اللہ تعالیٰ کی ذات کا کام ہے، وہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے۔ دوسرا، اس میرے پرٹیکولر کیس میں ڈیلے کر رہے ہیں جی، یہ جان کے کوشش کر رہے ہیں ڈیلے ہو جائے، میں کیوں ڈیلے چاہوں گا؟ جو پچھلا انیشل جو لوور کورٹ میں یہ ٹرائل ہوئی ہے، یہ 4 مہینے کیس چلے، اور 4 مہینے میں سے شروع کے مہینہ 1.5 مہینے میں جو ڈیٹس آئی ہیں آپ ریکارڈ دیکھ لیں کہ اس میں یہ جو 2 ملزمان ہیں، ایک تو جیل میں تھا اڈیالہ میں، اور جو دوسری ہے وہ پیش ہی نہیں ہوتی تھی، کبھی ہاسپٹل میں ہے جی، کبھی طبیعت خراب ہے، پیشیوں پہ پیشی، اور ہم آ رہے ہیں 4 مہینے کے بعد اس کا فیصلہ آیا تھا جو ان کے خلاف آیا۔